Assalamu alaikum, dear student. I'm Dr. Amjad Bukhari, your teacher, and in this bachelor class, we will study about the research. We already studying about the research, and we have completed uh, one term about the subject. And you know what is research? We will discuss in this lecture uh, actually what is research and how it is conducted and what are the important steps that we take while conducting research. So, as you know, रिसर्च जिस तरह आप रिसर्च को उसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स री एंड सर्च. सर्च मीन ढूंढना, तलाश करना, एंड रिसर्च दोबारा ढूंढना, दोबारा तलाश करना. एक ऐसी चीज़ जिसको हमने सर्च किया है उसको हम दोबारा ढूंढ रहे हैं, दोबारा तलाश कर रहे हैं. एंड वाई वी आर डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस to get the facts, to establish the facts. So, if we are going to define the research means the systematic investigation as well as the study of sources or materials or things so that the facts can be established or the conclusion can drawn. What does it means? It means कि एक तो बुनियादी बात ये हो गई कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, राइट? कि एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट करके हम रिसर्च करते हैं. अच्छा, और फिर ये क्यों करते हैं? इसलिए कि हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सकें, फैक्ट्स एस्टेब्लिश कर सकें. इस सब के लिए हम सोर्सेज, मटेरियल, थिंग्स, इन सब को एनालाइज करते हैं. एंड सो इट इज़ एक्चुअली अबाउट फाइंडिंग द ट्रूथ थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. कि हम फाइंडिंग द ट्रूथ इन दिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, हम सच की तलाश कर रहे हैं और उस सच तक पहुंचने के लिए इस सारे अमल को करते हैं, सारे अमल को दोहराते हैं. सो while we are going to do research in this process normally involves identifying, locating, assessing, analyzing the information, those informations that need to support your research question, and then developing and expressing your ideas. These are the some skills you need anytime you write a report, proposal, or put together the presentations. अच्छा, इसको अब आसान लफ्ज़ों में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम जब भी रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो हम अपने सामने एक एक क्वेश्चन सामने रखते हैं, एक सवाल सामने रखते हैं जिसका जवाब हमें चाहिए होता है. एक सवाल सामने रख के फिर हम सच की तलाश करते हैं, हक़ाइक़ की तलाश करते हैं और जवाब तक पहुंचते हैं. ये क्रिएटिव काम. नंबर वन, it's a systematic work, systematic investigation. Number two, it has a creative process in it, a built-in creative process in it. It increase the stock of knowledge. ये जब आप रिसर्च के मरले से गुजरते हैं तो ये आपके इल्म में इजाफा करता है. वो इल्म जो है वो इंसान के हवाले से हो सकता है, वो माशरे के हवाले से हो सकता है, वो सकाफ़त के हवाले से हो सकता है, वो साइंस के हवाले से हो सकता है. किसी हवाले से वो इल्म उसमें इजाफा करता है, उसमें नई जहतें प्रोवाइड करता है, नए रास्ते फ्राहम करता है जिस पर चलकर आप एक नए सच पर पहुंचते हैं, एक नई खोज के नतीजे पर पहुंचते हैं. सो अब है क्या, इसके प्रोसेस को देखते हैं कि जब हम इस रिसर्च के प्रोसेस को शुरू करते हैं
تو وہ کون سے مراحل ہیں جن سے گزر کر ہم اس ریسرچ کے عمل کو مکمل کرتے ہیں. سو فرسٹلی وی سی دا ڈیفینیشن آف ریسرچ. ریسرچ ہے کیا؟ ہم نے دیکھا کہ اس سسٹمیٹک انویسٹیگیشن اور ٹو اسٹیبلش اے فیکٹ وہ آر ڈوئنگ آل دس پروسیس. اور اب جو ہے وہ نیکسٹ از کہ وہ پروسیس آف ریسرچ کیا ہے. سو پروسیس آف ریسرچ میں سب سے پہلی بات میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، ڈسکس کر رہا تھا کہ وی پوز اے کوشچن. ہم اپنے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں جس کو ہم سائنٹیفک زبان میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں. ہم ایک مفروضہ رکھتے ہیں، ہم ایک مفروضہ ذہن میں بناتے ہیں اور اس مفروضے سے ایک سوال اپنے ذہن میں ابھارتے ہیں کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں اس کو ایکچولی آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہم اس سمت کا تعین کرتے ہیں. ہم ایک سوال اپنے ذہن میں ابھارتے ہیں. لیکن اگر ہمیں جواب چاہیے تو ظاہر ہے اگر ہمارے ذہن میں کچھ سوال ہوگا تو تب ہی ہم اس کا جواب ڈھونڈ پائیں گے. سو اٹس اے کمپلسری دیٹ وائل وی آر گوئنگ ٹو ڈو ریسرچ in this research process. Firstly, we pose a question, right? Secondly, we collect data to answer that question. کہ اب ہم نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے تو پھر ہم نے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اپنے اس سوال کے حوالے سے. مثال کے طور پر ہم یہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین جو ہے ان کی جو زندگی ہے وہ کس قسم کی ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس سوال کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں خواتین کی زندگی کا تجزیہ کرنا ہوگا، ان کی زندگی کے حوالے سے حقائق اکٹھے کرنے ہوں گے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی سماجی زندگی کیسی ہے، ان کی معاشی زندگی کیسی ہے، ان کی ثقافتی زندگی کیسی ہے، ان کی فیملی لائف کیسی ہے. تو ظاہر ہے یہ سارا کچھ ہم جو ہے ان کا جو ہے سوسائٹی میں اسٹیٹس کیا ہے، یہ سارا کچھ ہم چھان بین کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے حوالے سے ہم ڈاٹا کلیکٹ کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاٹا جو ہے مختلف ذرائع سے کلیکٹ کرتے ہیں. تو اس ڈیٹا کلیکشن بھی وہ خود ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے جس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن جنرلی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم ڈیفینیٹلی ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اس حوالے سے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے سارے زندگی کے پہلو جن کو ایک ہم نے آربٹ بنایا ہے جس کے اندر جو ہے ہم رہتے ہوئے وہ ڈیٹے کی کلیکشن کریں گے اور پھر اس ڈیٹے کو انالائز کریں گے. ہم اگر ہم ایک سوسائٹی میں خواتین کے ان سارے پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں تو ان سارے پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے ان سارے پہلوؤں میں خواتین کی زندگی کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کریں گے. اگر ہم مختلف سوسائٹیز کے حوالے سے کسی خاص ایک پہلو کا جائزہ لے رہے ہیں تو پھر ہم اس ایک پہلو کے حوالے سے مختلف سوسائٹیز کا جو ہے وہ جائزہ لے کے اس کے حوالے سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور پھر وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہم اس کا تجزیہ کریں گے. مثال کے طور پر اگر میں پاکستان کے اندر جو ہے مختلف اضلاع میں خواتین کی زندگی کا جائزہ لینا چاہتا ہوں تو میں مختلف اضلاع کا ڈیٹا کلیکٹ کروں گا اور پھر اس ڈیٹا کلیکشن کی بنیاد پر میں انالیسس کروں گا اور میں مجموعی طور پر اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ پاکستان کے اندر مجموعی طور پر خواتین کی زندگی کیسی ہے. تو نمبر تھرڈ جس پر ہم پہنچیں گے دیٹ از پریزنٹ ٹو این آنسر ٹو دیٹ کوشچن. جو ہم نے شروع میں کوشچن پوز کیا تھا اس کا فائنل رزلٹ یہ ہوگا کہ وی آر پرووائڈنگ این آنسر ٹو دیٹ کوشچن. اچھا اب یہ کوشچن جس کو ہم نے پٹ کیا اور اس کے آنسر تک ہم پہنچے وہ میری نقطہ نظر سے میری تحقیق کے مطابق اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور میری تحقیق کے مطابق وہ سچ ہوگا. لیکن سوشل سائنسز میں بھی لیکن سوشل سائنسز میں بھی خاص طور پر کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، فائنلائز نہیں ہوتی. آپ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس نتیجے کو کسی بھی وقت جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے اور یہی ریسرچ کا پروسیس ہے کہ آپ ریسرچ کے ذریعے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر آپ دوبارہ ڈھونڈنے کے عمل میں پھر آپ کسی اور نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اور
جب آپ پھر دوسرے نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ آپ کا پچھلا نتیجہ کانٹراڈکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کچھ ایڈ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ ایک پروسیس ہے جس کو میں نے آپ کو شارٹلی بتایا کہ ہم ریسرچ کرتے ہوئے ان تین چیزوں کو مینلی اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن مینلی جو ہے وہ یہ تھری آئٹمس ہیں کہ پوز اے کوشچنس، کلیکٹ ڈیٹا ٹو آنسر دا کوشچنس، اینڈ دین وہ پریزنٹ این آنسر ٹو دیٹ کوشچنس. رائٹ. اب آگے چلتے ہیں کہ عمومی طور پر ہم جب ریسرچ کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے یہاں بھی جو ریسرچ ہوتی ہے، دنیا میں بیشتر ریسرچ جو ہے وہ ریسرچ جو ہے وہ اس کو ہم نام دیتے ہیں آور گلاس ماڈل. آور گلاس ماڈل، یہ ابھی جو سلائیڈ ہے اس پہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ رہی ہے. یہ آور گلاس کیا ہے؟ یہ آور گلاس ایک زمانے میں ٹائم، وقت ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا جس کو ہم اسی طرح استعمال کرتے تھے کہ اس کے اوپر بھی ایک بڑا حصہ ہوتا تھا اور نچلی سطح پر بھی ایک بڑا حصہ ہوتا تھا، اور درمیان میں جو اس کی گردن ہے وہ بڑی تنگ سی ہوتی تھی. اوپر والے حصے میں ریت بھر دی جاتی تھی، وہ آہستہ 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 نیچے گرتی تھی، نیچے حصے والے میں پہنچتی تھی. تو جیسے جیسے وہ ریت کم ہوتی جاتی تھی اور نیچے بڑھتی جاتی تھی تو وہ نشانات لگائے ہوئے ہوتے تھے اس آور گلاس پہ، اور اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب یہ وقت ہو گیا ہے اور اتنا وقت گزر گیا ہے اور اتنا وقت باقی رہتا ہے. تو یہ آور گلاس ہے، اور جس کو ہم ریسرچ کی ٹیکنیک میں استعمال کرتے ہیں. کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ اسی آور گلاس کی شیپ میں ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ ریسرچ کرتے ہوئے ایک بڑا پھیلاؤ ہوتا ہے. وہ پھیلاؤ وہ کیا ہے؟ وہ سارا ڈیٹا ہے. وہ سارا پھیلاؤ جو ہے وہ ہم اکٹھا کرتے ہیں. وہ اکٹھا کر کے اس کو اس سراہی سے گزارتے ہیں. اسی سراہی سے گزرنے کے بعد وہ پھر اس نیک سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک پھیلاؤ فراہم کر دیتا ہے. تو یہ آور گلاس ماڈل جو ہے ہم عمومی طور پر ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں. اور یہ آور گلاس ماڈل آف ریسرچ جو ہے اس میں وہ کیا کیا اسٹیپس ہیں ریسرچ کے حوالے سے جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہم جنرلی دیکھتے ہیں. پھر ہم ان چیزوں کو مزید ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے آگے، لیکن ابھی ریسرچ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ہے کیا. تو جب ہم آر گلاس ریسرچ ماڈل کے تحت ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سے میجر سٹیپس ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، جن کے ذریعے ہم اس ریسرچ پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے وی آئیڈینٹیفائی دا ریسرچ پرابلم. مینس کہ جس مقصد کے لیے ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، ہمیں پرابلم کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا سوال ہے، کیا ایشو ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جب ہم اپنے ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ سوال سامنے آ جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن، ایک سمت کا تعین ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں اور ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ پرابلم از اے بیسک تھنگ وائل ڈوئنگ دا ریسرچ پروسیس. تو ہم نے ایک سوال اٹھایا، اس کو اپنے ذہن میں، اس کو آپ وہ پوز اے کویسچن ڈیولپنگ ہائیپوتھیسس، اس کو اسی میں شامل کر سکتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ پرابلم. اس کے بعد نمبر نیکسٹ جس مرحلے کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ہے لٹریچر ریویو. ہم جس شعبے پر ریسرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس معاملے پر ریسرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو دنیا بھر میں اس پر لٹریچر دستیاب ہوتا ہے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں. جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو سوال ابھرا ہے اس پہ دنیا نے کیا بات کی ہے، باقی ریسرچرز نے کیا بات کی ہے، باقی رائٹرز نے کیا بات کی ہے، دنیا اس پر کیا غور کر رہی ہے، دنیا اس کے بارے میں کیا سمجھ رہی ہے. تو جیسے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، لٹریچر ریویو کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اس کے بعد ہم اگلے مرحلے پر جاتے ہیں اور ہم اپنی ریسرچ کا پرپس اسپیسیفائی کرتے ہیں. جب ہم نے ریسرچ پرابلم، سوال کو بھی ڈھونڈ لیا، پھر ہم نے دنیا کا جو لٹریچر ہے یا جو دستیاب ہمیں لٹریچر ہے اس کا بھی جائزہ لے لیا، تو پھر ہم اس کے بارے میں یقینی ہو جاتے ہیں کہ ہماری اس تحقیق کا مقصد کیا ہے، ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہماری ریسرچ کا پرپس ہے. پھر
اسی ریسرچ پرپز سے ہم ریسرچ کوشچن ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور ریسرچ کوشچن کو بھی ہم اسی طرح جس طرح ہم پرپز آف ریسرچ آئیڈینٹیفائی کر کے اسپیسیفائی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم کوشچن کو بھی اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ریسرچ کوشچن ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ ایک کنسپشنل فریم ورک بنا سکیں. اور عمومی طور پر ہم جو ہائپوتھیسس ہے، سیٹ آف ہائپوتھیسس سم ٹائم اس کو بھی اسی کے اندر شامل کرتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم چوائس آف میتھڈالوجی، جو اگلا ہمارا میجر سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم وہ کیا طریقہ کار اختیار کرنے جا رہے ہیں اس ریسرچ کو کرنے کے لیے. اس میں ڈیٹا کلیکشن کا بھی طریقہ کار ہے اور ڈیٹا انالیسس کا بھی طریقہ کار ہے، کہ ہم جو ہے وہ جو ہم میتھڈالوجی ریسرچ کے لیے اختیار کرنے جا رہے ہیں اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں، رائٹ. تو پھر ہم جو ہے وہ اس میں اسپیسیفائی کر کے پھر ہم اس میں ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا انالیسس کس طرح ہوگا. اور پھر ہم جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، اور اس ڈیٹا جو ہم نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو اپنی ریسرچ میں لکھتے ہیں کہ یہ سارا ہم نے جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا فلاں 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 جگہ سے یہ سارا ڈیٹا ہے. اور پھر اس کو اسی ریسرچ پروسیس میں ہم ویریفائی کرتے ہیں اپنے ڈیٹے کو، اس کو ہم ویریفائنگ آف ڈیٹا کہتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلے مرحلے پر پہنچتے ہیں اور ہم اپنے جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا انالیسس کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کو ہم نے مختلف شعبوں میں ریسرچ کی. اس میں سے ایک پہلو جو ہے ہم نے اٹھایا کہ ایک خواتین کی معاشی زندگی کے کیا معاملات ہیں. تو معاشی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے ڈیٹا سارا کلیکٹ کر لیا. ہم نے دیکھا کہ جی ایک ضلع میں 10% اگر معاشی طور پر خواتین انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک ضلع میں 11%، ایک ضلع میں 12%. تو سارے اضلاع کا ہم جب ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان کا وہ ڈفرینٹ میتھڈز استعمال ہوتے ہیں جس میں ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے اور پھر ڈیٹا انالیسس ہوتا ہے. تو پھر وہ ہم اس کو ویریفائی کر کے ڈیٹا اور اس کے بعد ہم اس کو انالیسس کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. ہم مثال کے طور پر مین نکال سکتے ہیں، ہم اوسط نکال سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر پاکستان کے اندر خواتین کی معاشی صورتحال یہ ہے اور خواتین جو ہے اتنے % انڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ انالیسنگ ہے، انالائز کرتے ہیں ہم ڈیٹے کو اور پھر انٹرپریٹ کرتے ہیں. اسی ڈیٹے سے ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں نا کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. پھر جو ہے جو کچھ ہم ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم جس نتیجے پر پہنچ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں کہ جی یہ ہماری ایویلیویشن ہے. پھر آخر میں ہم جو ہے ایک کنکلوژن پر پہنچتے ہیں، ایک حتمی ہمارا جو نتیجہ ہوتا ہے اس ڈیٹا انالیسس کے بعد کہ ہمارے خیال میں میرے حساب سے یہ صورتحال ہے. پھر اس کے حوالے سے ہم کچھ اپنی فائنڈنگس بھی دیتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور اس کی فیوچر ریکمنڈیشنس بھی پاسبل ریکمنڈیشنس دے سکتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ بہتری لائی جا سکتی ہے، ان شعبوں کو اڈاپٹ کر کے یہ بہتری لائی جا سکتی ہے، یا ان پہلوؤں کو مزید دیکھا جا سکتا ہے، ان پہلوؤں پر مزید غور کیا جا سکتا ہے. سو یہ جو ہے ایک پروسیس ہے جس میں ہم آخر میں کنکلوژن اور فائنڈنگس اور ریکمنڈیشنس کے مرحلے سے گزرتے ہیں، رائٹ. پھر ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے جس میں ہم جائزہ لیں گے کہ اس میں کوالیٹیٹیو ریسرچ کے اندر کیا ہوتی ہے. اس میں ہم عمومی طور پر نومیریکل ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور آنسر دیتے ہیں وائی اینڈ ہاؤ. اور پھر جو ہے کوالیٹیٹیو کے ساتھ ساتھ ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ کوانٹیٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے. اس میں ہم اکثر جو ہے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا میتھمیٹیکل ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، اور سائنس میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کوانٹیٹیو ریسرچ کا. تو پھر ہم جو ہے وہ ان ریسرچ کے پروسیس سے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. لیکن ہم اس کو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کو بھی ان ڈیٹیل دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس سارے پروسیس کے جو پہلو ہیں ان سب کو بھی غور سے دیکھیں گے تاکہ ہمیں ریسرچ کی جو روح ہے وہ صحیح طور پر سمجھ آ جائے کہ ریسرچ جو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا.
اور اس ریسرچ کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے فیوچر میں جا کے فردر اسٹڈی میں اپنی عملی زندگی میں بھی ریسرچ کے پروسیس سے گزرنا ہوگا. سو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. اور تھینک یو ویری مچ اباؤٹ لسننگ ریسرچ. اور اس پروسیس کو اگر اسی طرح آن لائن جاری رکھتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ریسرچ میتھڈس کو اور اس ٹیکنیکس کو مزید ڈیٹیل سے ضرور دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.